अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, हमारी इमोशनल वेलबीइंग से है। सितंबर का पूरा महीना कहलाता है सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ। एक ऐसा महीना जिसमें प्रोग्राम्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, बात की जाती है उन तमाम अवामिल पर, उन फैक्टर्स पर जो किसी भी शख्स को मजबूर कर देते हैं कि वो ज़िंदगी जैसी खूबसूरत नेमत से हाथ धो बैठता है, अपनी जान खुद ले लेता है। एक अलमिया ये भी है, एक तासुर पाया जाता है इस माशरे में, हमारे समाज में, कि लोग खुदकुशी नहीं करते क्योंकि खुदकुशी हराम है। बेशक खुदकुशी हराम है, मगर ये हो रही है। इट्स वेरी मच प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी। हाल ही में एक निजी स्कूल में हैदराबाद में आपने देखा होगा, एक 11 साल की बच्ची ने छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और एक ख़त छोड़ा अपने वालिदैन के लिए, जिसमें ये लिखा था कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, जितना ही अच्छा दिख जाऊँ, ना मैं पढ़ाई में अच्छी हो सकती हूँ, ना मैं दिखने में अच्छी हो सकती हूँ। मैं अपने वालिदैन को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। ये सोच है 11 साल की बच्ची की। लिहाजा जान ले लेना कोई फ़ौरन से नहीं करता, ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता। तकालीफ का एक अंबार लग जाता है किसी के दिल में, और वही बात कि लोग जजमेंट से डरते हैं। कुछ अलार्मिंग स्टैट्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खुदकुशी की शरह बढ़कर 8.9% हो चुकी है। 13.3% मर्द हजरात, जबकि 4.3% खवातीन हैं जो अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हैं। हम कैसे अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को इस तकलीफ से बचा सकते हैं, यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। हर साल सितंबर में खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जहां बड़ी तादाद में लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 25% अफराद डिप्रेशन, जहनी दबाव या किसी और दिमागी बीमारी से दुचार हैं। इस दिन को मनाने का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर खुदकुशी से बचाव का शऊर उजागर करना, समाजी, मुआशी और जहनी सेहत के मसाइल पर काबू पाना है। मुआशरे में बढ़ती खुदकुशी के बायस बनने वाले अवामिल में बुनियादी तौर पर गुर्बत, घरेलू मसाइल, इज़दवाजी सूरत हाल, बेरोजगारी, माली नुकसानात, इम्तियाजी सलूक, जहनी दबाव, दीगर अवामिल शामिल हैं जिनकी वजह से बेशतर लोग खुदकुशियां कर लेते हैं और उनमें खवातीन भी शामिल हैं। खुदकुशी सेहत आमा का एक बड़ा मसला है जिसके बहुत से दूर समाजी, जज्बाती और माशी नताइज हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में हर साल 7 लाख से ज्यादा खुदकुशियां होती हैं और हम जानते हैं कि हर खुदकुशी बहुत ज्यादा लोगों को मुतासर करती है। हम सब की अखलाकी और मुआशरी जिम्मेदारी है कि मुआशरे से इस बुराई के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है आयशा तारिक ने, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। देन वी हैव दिल आवेज शकील साहिबा विद अस, यू आर अ फाइटर, अ सर्वाइवर। आपने ओवरकम किया डिप्रेशन को, एंड इट टेक्स इमेंस अमाउंट ऑफ करेज कि लोग आएँ और अपनी स्टोरी शेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया है राजा ज़ियाउल हक भाई ने। एवरी टाइम ही कम्स ऑन द शो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। यू आर अ लाइफ कोच एंड अ रिलीजियस स्कॉलर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आयशा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। एज़ आई सेड, सबसे पहले तो समाजी रवैया ये है कि वी आर इन द स्टेट ऑफ डिनायल। हमें ये लगता है कि क्योंकि खुदकुशी हराम है, हमारे माशरे में नहीं हो रही। क्या वाकई नहीं हो रही? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप किस तरह के लोगों से मिल रही हैं और कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है और कितना अलार्मिंग है इसका बढ़ना हमारे माशरे में? सुसाइड इज़ समथिंग जो कि सबसे ज़्यादा स्टिग्मेटाइज टॉपिक है मेंटल हेल्थ में। सुसाइड इज़ द मोस्ट सेकंड मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ 15 से 30 इयर्स ओल्ड के बीच में। ठीक। ठीक है। और जैसे कि आपने कहा, सुसाइड जो है इट्स समथिंग दैट इज़ सो स्टिग्मेटाइज्ड कि लोग इसके बारे में बात ही करना प्रेफर नहीं करते। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई सी पेशेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, children on a daily basis जो कि आते हैं with suicidal tendencies, with self harm tendencies। और suicide एक ऐसी चीज़ नहीं है, suicidal tendencies एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही जो है छुपी हुई है। इट्स जस्ट कि आप लोग बच्चों को, लोगों को आप जितनी सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने की, उतना ज़्यादा वो खुल के आपसे बात करते हैं इसके बारे में। यानी कि ये वो चीज़ है कि अब ढकी छुपी भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं सिम्टम्स देखना, जो कि हम आयशा आपसे बाद में जानेंगे भी कि वो क्या अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिनको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ एट द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग। दिलावेज, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस करेजियस। आपको कब ये लगा दैट समथिंग इज़ नॉट राइट इन योर लाइफ? क्योंकि हमारे यहाँ जब भी हम
کہنے کی کوشش کرتے ہیں نا وی آر ناٹ فیلنگ اوکے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کتنی ناشکری عورت ہے، اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے، شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کیوں کر رہی ہو؟ تو کیسے آپ کے اندر یہ ہمت آئی اور آپ نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اوکے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ ٹیم سماج. آپ لوگ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس پہ لوگ سوچتے ہیں، اور جب وہ سوچتے ہیں تو شاید رویوں میں تبدیلی آتی ہے. تو ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میں آپ کی ٹیم کو مبارک دیتی ہوں کہ میں پہلے بھی آئی اور مجھے اس چیز کی بہت خوشی تھی کہ ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے جن چیزوں کو دبا کے رکھا گیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سب مینٹل ایشوز جو ہیں ان کے پیچھے جو ایک فیکٹر ہے وہ چھپا کے رکھنا، دبا کے رکھنا، ججمنٹ سے ڈرنا، ججمنٹس بہت کیئرلیسلی دینا، وہ شامل ہے. تو میرے ساتھ ایسا تھا کہ مجھے جیسے زندگی سے بیزاری، ادروائز آئی ایم اے ویری فل آف لائف پرسن. Wearing red color at the age of 50 is a sign of life in me. تو ابھی جب میں بالکل ریکور کر گئی ہوں تو I am back to the same life, very like active in the life and very happy person. تو جب میرے ساتھ ایسا ہونے لگا کہ مجھے ان چیزوں میں جو بالکل روٹین کی ہیں ایک انسان کے لیے، کپڑے بدلنا، کھانا پینا، ڈرامہ دیکھنے کی خوشی ہونی، فیملی کے ساتھ کہیں باہر جانے کی خوشی، وہ خوشی کم ہونے لگ گئی اور اداسی زیادہ ہونے لگ گئی اور مایوسی زیادہ ہونے لگ گئی. تو آئی واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جو کہ ہوئی بھی میری بیٹی جو تھی نا، شی واز لائک اے پریشیس چائلڈ. آئی ہیڈ مائی فرسٹ بیبی بورن آفٹر 3 years of my marriage. تو everybody was extra happy اور میں بڑی بہو ہونے کی وجہ سے بہت پروٹوکول مل رہی تھی اور میں سب کو ملنے سے اوائڈ کر رہی تھی. میں اس بچے سے کھیل نہیں سک رہی تھی. میرے خواب مجھے ایسے ڈراتے تھے کہ میں نے اس بچے کو خود سے مار دیا ہے. اور میرے لیے وہ سب کچھ، چونکہ میں نے کبھی پڑھا نہیں تھا، کبھی سنا نہیں تھا، تو میرے لیے وہ سب بہت عجیب تھا. میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب مطلب ان چیزوں کی اتنی اویئرنیس نہیں تھی. ابھی تو بہت کچھ پازیٹیو ہے سوسائٹی میں ان معاملات سے متعلق. لوگ ڈاکٹر کو، کاؤنسلر کے چلے جاتے ہیں، ہیلپ کے لیے جاتے ہیں. مجھے بالکل پتہ نہیں تھا. تو دلاویز، یہ لفظ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس سے آپ سفر کر رہی تھی، یہ لفظ کب پتہ چلا آپ کو؟ کس نے بتایا آپ کو کہ وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو از ویلڈ اور اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں؟ That's very funny. That's like میں نے اس کو پڑھا ہوا تھا، اور میں نے پڑھا ہوا تھا، بڑی فیمس بک ہے What to Expect When You Are Expecting. تو I was reading that book throughout my pregnancy. اور اس کے اندر پوسٹ نیٹل بلوز کا لفظ تھا. But unfortunately, I could not relate that to my condition. I had just forgotten that. And I was so much into that phase that I was unable to think rationally کہ یہ کچھ ایسا ہے جس کا مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے، یا جس کو میں شاید کسی جگہ ڈاکیومنٹ ہوا ہو، دیکھ لوں، پڑھ لوں. کچھ بھی نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. وہ میری طرف سے کیئرلیسنس ہوئی. اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ بہت سی چیزیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ان پہ آتی ہیں تو ان کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں یہ ڈسکریج نہیں کرنا چاہتی، ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے. بہت سارا مٹیریل ہے، بہت سارا لٹریچر ہے، بہت سے پروگرامس ہیں، تو انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. مگر ایک بات ہوتا ہے دلاویز کہ جب تک آپ اس تکلیف سے نہیں گزرتے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بیٹھ کر آسانی سے کہہ دینا کہ سب کچھ تو تمہارے پاس ہے، ڈپریشن کچھ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے آپ اس تکلیف سے گزریں، کیونکہ جب آپ گزرتے ہیں دین یو فیل دا پین. ضیاء بھائی، مجھے لگتا ہے کہ دین اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس کو ہم ماڈرن ریلیجن بھی کہتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں کہ آج کے دور کے اندر جو بڑھتا ہوا ڈپریشن ہے اس کی ریمیڈیز نہ ہوں ہمارے دین میں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اکیلے ہو تو بیہولڈ آئی ایم نیئر یو، کہ تم اکیلے نہیں، میں تمہارے پاس ہوں. کہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تم خود کو آئسولیٹڈ فیل کرو گے، بٹ جسٹ ریممبر می. مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان جب یہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اوکے، اور فوراً سے جھٹکے سے یہ کہہ دینا کہ تم ناشکری کر رہے ہو، ڈونٹ یو تھنک اٹس انجسٹیفائڈ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ عام طور پہ لوگ ڈپریشن کو نا ایسوسیٹ کر دیتے ہیں لیک آف ریلیجیوسٹی کے ساتھ، کہ چونکہ تم اللہ سے دور ہو اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. حالانکہ اس میں بہت ساری آپ کہہ لیں کہ مس انفارمیشن اس کے اندر موجود ہے. اور ایسا بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو غلط طریقے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، بیکاز دیر آر سم ٹائپس آف مینٹل النسز جن کا بڑا ریئل امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ اس کو ہر چیز کو لیک آف ریلیجیوسٹی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تفسیر سے پڑھتے ہیں
تو بہت ساری اگزامپلز ایسی دیتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے تھے جو کہ وہ بھی غم سے گزرے تو انہوں نے کیسے کوپ کیا. تو آپ دیکھیں کوپنگ میکنزمز میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو یہ بتاتے ہو نا کہ دیکھو آپ کے ساتھ یہ ہوا نا, ایک اور بندے کے ساتھ بھی ہوا تھا اور دیکھو وہ بھی ان طریقوں سے وہاں سے باہر نکلا. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل دیتے ہیں, کیونکہ جب مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے بھی کر رہے ہیں, آپ کے اوپر سینکشنز بھی لگا رہے ہیں, آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں, یعنی بہت سارے حالات ان کے لیے مشکل بنا دیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نا اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جو نا حل عطا کا حدیث موسیٰ کہ کیا موسیٰ کی کہانی تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا, تو میں نے صرف قریش کے پاس بھیجا ہے, وہ فرعون تو جو ہے نا وہ تو ان کو قتل کرنے پہ تلا ہوا تھا اور اتنا ظالم تھا اور یہ تھا. تو دو سٹوریز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو یعنی ہلاک کر دو گے غم کے اندر کہ یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں گے. پھر یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے جانے پر اور پھر ان کے دوسرے بیٹے بنیامین جو چلے گئے تو آپ نے غم سے آپ نابینا ہو گئے, یعنی رو کے نابینا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ایون یعقوب علیہ السلام بھی نا اپنے بچوں کو یہ کہتے تھے کہ میں صبر جمیل کروں گا, یعنی دل میں غم ہے, افسوس ہے, سب کچھ ہے, لیکن توکل اللہ کی ذات پہ. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب پیارے بیٹے کی وفات کے اوپر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو صحابہ یعنی تھوڑا سا نا کنفیوز ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, یعنی کیا کہ رونا جیسے کوئی معیوب چیز ہے. تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں, تو آپ نے کہا دل تو اداس ہے, لیکن یعنی انہوں نے کہا کہ آنکھیں تو آنسو بہاتی ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یعنی اس پہ مطمئن ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ جو بھی ایونٹس آپ کی لائف میں ہوتے ہیں اس پہ آپ سوری بھی فیل کرتے ہو, آپ کو ریگریٹ بھی ہوتا ہے, آپ کو غم بھی ہوتا ہے, آپ کو دکھ بھی آتے ہیں, تکلیفیں بھی آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ آپ کو بہت سارے کوپنگ میکنزمز بتا دیتا ہے, اینڈ دیٹ از the first step I would say in order to get yourself out of ڈپریشن اور انگزائٹی اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے that's the first step, but obviously اس کے بعد پھر آپ کو پروفیشنل کاؤنسلنگ اور ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. کوپنگ میکنزم از دا کی. مجھے یہ بتائیے, آپ نے سیلف ہارمنگ کی بات کی عائشہ, ہمارے آس پاس میں اگر ابھی بھی بیٹھوں اور میں سوچوں, میرے اسکول میں ایسے کئی بچے تھے جن کے اندر یہ ٹینڈنسیز تھیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے تھے, اپنے بازو پر تکلیف پہنچاتے تھے خود کو. سیلف ہارمنگ ٹینڈنسی, کین دیٹ لیڈ ٹو خدا نخواستہ سوئسائڈ؟ اور یہ کیسا سائن ہے اگر ہمیں ایک بچے میں نظر آئے تو what is wrong اور اس بچے کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ Self harm is a very complicated topic. Self harm, yes, it has the potential to lead to suicide. لیکن self harm itself, the first thing to realize is that it is a coping mechanism. ایک انڈیویجول اتنے درد میں ہے, اتنے پین میں ہے, اس وجہ سے وہ سیلف ہارم کرتا ہوتا ہے, just to distract themselves from the pain that they're actually feeling, the pain that they're actually suffering from. Wow. وہ جو اپنے آپ کو کٹ کرتے ہیں, وہ جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, that is a coping mechanism. It is an unhealthy coping mechanism, it is a negative coping mechanism. لیکن it is a coping mechanism nonetheless. And it happens because ان کو پتہ نہیں ہے what else to do. ان کو کبھی سکھایا نہیں گیا کہ اگر آپ اتنی پین میں ہو, آپ اتنے دکھ میں ہو, اتنے درد میں ہو, تو آپ نے کرنا کیا ہے. The only thing that they know is that they have to get rid of that pain, and as a result they do self-harm. The thing about suicide is کہ جو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ suicide is not saying no to living, it is no to living in such misery, in such pain, and living like this. جی, یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی سے نفرت نہیں ہوتی, اس تکلیف سے ہوتی ہے, اور تکلیف بھی وہ عائشہ جو کہ وہ اپنے اندر دبائے بیٹھا ہوتا ہے. اینڈ آل وی نیڈ از کہ ہم بیٹھ کر کسی کی بات سن لیں. اف یو آر ایبل ٹو بیکم اے گڈ لسنر, شاید لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ نہ دھوئیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک بچے کے ساتھ ہم یہ اذیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایموشنل پین کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو فزیکلی پین میں ڈال رہا ہے, what are we supposed to do? How can we save that child? Number one, do not judge. Do not judge, do not say کہ یہ تم نے کیا کر دیا, یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہت زیادہ پینک نہ کریٹ کریں اس سچویشن میں. انسٹیڈ ریپلیس ججمنٹ ود ایکچوئل لسننگ, with listening without judgment and creating a safe place. اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا, کیا ہے, what happened, what's going through your head, and just replace that judgment with curiosity. مجھے اور بتاؤ اپنے بارے میں. اینڈ مور آفن دین ناٹ ٹاکنگ ہیلپس. اگر آپ بچے کو ایک سیف انوائرمنٹ دیتے ہیں اور آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں
کہ کیا آپ کو کبھی خیالات آئے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے. مور آفن دین ناٹ جو میں اپنی پریکٹس دی ہوتی ہوں, دے اوپن اپ, وہ آپ کو بتاتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹائم وین یو کین ہیلپ دیم تھرو اٹ, ناٹ بائی اسٹگمیٹائزنگ اٹ, ناٹ بائی بینگ اینگری کہ نہیں یہ غلط کام ہے کرنے کو, یہ تم نے کیوں کیا ہے, اس طرح کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کرنا, یہ حرام ہے, اور اسٹگمیٹائز کرنا بھی. سو دا تھنگ از کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کو آپ اسٹگمیٹائز نہیں کر سکتے. صرف حرام ڈکلیئر کر دینا از ناٹ انف. بچے کی بات سننا ضروری ہے. بات کی جائے سننے کی, دلاویز the most bravest thing you can ever do is to say I need help. مجھے مدد کی ضرورت ہے. یہ جرت ہمت آپ میں کیسے آئی, اور وہ پہلا شخص کون تھا جس کو آپ نے کہا کہ مجھے ہیلپ چاہیے, I need help؟ میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں کہ مجھے کس نے کہا. وہ بھی اصل میں میرا فیملی ممبر تھا. تو میں یہ یہاں سے بات شروع کروں گی. ہمارا جو سب سے پہلا اور سب سے جسے کہتے ہیں سگنیفیکنٹ اور لاسٹنگ سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ہماری فیملی ہوتی ہے. سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹس, اپنے گولز, اپنے ایمبیشنس کو سائڈ پہ رکھ کے اس بات کو جانیں کہ پرائیورٹی یہ ہے کہ جو نسل جو آگے بڑھ رہے ہیں لوگ, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, میری بیوی ہے, کیا وہ زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں, اور میں بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, صرف دوڑ ہی رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ کو تو میرے پتہ چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں, مطلب میں تھوڑی سی بدل رہی ہوں یہ وہ. مجھے بہت ججمنٹ فیس کرنی پڑی. آنیسٹلی اسپیکنگ میری فیملی مجھے زیادہ تر یہ کہتی رہی کہ شکر گزاری کرو, اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دی ہے, کسی کو بتانا بھی مت. It was my mother, my late mother. Last time when I came, my mother was there with me, but this time she's no more. She was a very, very good mother, but at this point she didn't know what is going on. And she said, kisi ko batana bhi mat. She stopped me from sharing it to others کہ میرا زندگی سے میرا, کیونکہ لفظ یہ نہیں تھے کہ مجھے ڈپریشن ہے یا پوسٹ نیٹل بلوز ہے, مجھے تو ان ٹرمز کا ہی نہیں پتا تھا. میں یہ کہتی تھی مجھے زندگی اچھی ہی نہیں لگ رہی, مجھے یہ بچہ اچھا نہیں لگ رہا, مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میری امی نے کہا یہ کسی کو بتانا بھی نہ, وہ کیا سوچیں گے تمہارے لیے. تو اس کے بعد جب میں نے اپنی مدر ان لا کو بتایا, چونکہ انہوں نے سائیکیٹری میں کام کیا ہوا تھا, ایک بہت شی واز اے کوالیفائڈ نرس اور بڑی اچھی پوزیشن پہ کام کر رہی تھی وہ ایک ریناؤنڈ ہاسپٹل میں, تو انہوں نے سائیکیٹری میں کچھ دیر کام کیا ہوا تھا. شی ریئلائزڈ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بچہ سنبھالنا مشکل لگ رہا ہے یا اس کو ویکنیس ہے, کیونکہ پہلے انہیں ایسا لگا کہ سی سیکشن ہے اور فرسٹ ٹائم کا ہے تو شاید اس کو تھوڑا ویک فیل کر رہی ہے تو اس کو رسپانسبلٹی نہیں لے رہی. دین شی ریئلائزڈ کہ نہیں یہ کچھ اور ہے, اینڈ شی ٹک می ٹو اے سائیکیٹرسٹ. تو اٹ واز مائی مدر ان لا. اور میں کہتی ہوں کہ فیملی سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ یہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں ہو تو آپ کس سے بات کرتے. میں تو سسرال میں تھی, کس کو بتاتی. نہیں, آپ کے ریلیشن شپس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے بیہیویئرس پہ سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے. سپورٹ کا فیملی کے اندر رکھنا, ڈپینڈ کرنے کی عادت ہونی ایک دوسرے کے اوپر, ایک دوسرے سے شیئرنگ کی عادت ہونا بہت ضروری ہے. اپنے اپنے کمروں میں بند رہنے سے بہت مسائل بن گئے ہیں. کمیونیکیشن گیپ جتنا بڑھے گا مسائل بن گئے اتنے ہی زیادہ مسائل بڑھیں گے. ویری ویل سیڈ. اور مجھے اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ مجھے ڈپریشن ہے, اور آج تک مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. دلاویز اس کے اوپر بھی میں ضرور آپ کی طرف آؤں گی کہ جب آپ نے اوور کم کر لیا تو کیا تب بھی اسٹگما اٹیچڈ رہا, یہ ہم نیکسٹ راؤنڈ میں آپ سے جانتے ہیں. ضیاء بھائی, بینگ اے لائف کوچ, آپ بہت سے ینگ بچوں, اسٹوڈنٹس, بوائز اینڈ گرلس کے ساتھ یو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو جنریشن ہے, تھینکس ٹو سوشل میڈیا اینڈ تھینکس ٹو بینگ اوورلی انفارمڈ, دے آر بیکمنگ مور ڈپریسڈ, دے آر مور اینکشس, اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از لیک آف ہوپ. ہمارے دور میں ہم ہمیشہ کہتے تھے ایوری کلاؤڈ از اے سلور لائننگ, کبھی نہ کبھی تو حالات اچھے ہوں گے. اب تو ہم اس نہج پہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں وی آلریڈی ہیو گیون اپ. اور جب ہم ینگسٹرس کو یہ بات کرتا دیکھتے ہیں تو اٹس ویری شاکنگ اینڈ الارمنگ. ہم کیسے اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو سیلف ہارم نہ کریں, جو کہ وہ کر رہے ہیں. دیکھیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ سوشل میڈیا اور ڈیوائسز اور ان سے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس سے یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. ڈبل ایج اس لیے کیونکہ ایک تو یہ کہ اویئرنیس آ گئی ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہیں. ہم اکثر, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتا ہوں ہمیں تو بھائی
चित्र भी पढ़ते थे तो हमें तो 21 साल तक डिप्रेशन का नाम ही नहीं पता था डिप्रेशन किस सीढ़िया का नाम है. तो आजकल छोटे छोटे बच्चे या 8 साल के बच्चा क्या कहेगा मुझे PTSD हो रहा है, मुझे फलाना डिसऑर्डर हो रहा है, आई एम फीलिंग एंग्शियस, आई एम गोइंग थ्रू क्लिनिकल डिप्रेशन. तो कहते भाई तुम छोटे से बच्चे हो भी, तुम अंडे से बाहर नहीं आए, तुम्हें कैसे पता चल गया कि डिप्रेशन क्या बला होती है. तो यू नो व्हाट, although there might be an element of humor in that, but there is an element of truth in that as well. और उसकी वजह ये है कि देखें हमारे वक्तों में, यानी जब स्कूल में हम जाते थे तो अगर कोई बच्चा बुली हो रहा है ना, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई यू कुड गेट बुलीड. मे बी आपके वेट का इशू है, मे बी आपके रंग का इशू है, मे बी आपकी कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ भी है. मजाक उड़ाने के लिए तो बच्चे किसी पे भी मजाक उड़ा देंगे. तो होता ये था कि क्लास रूम में अगर 25-30 बच्चे हैं तो मे बी 5 आपका मजाक उड़ाते हैं और बाकी उसमें से आधी क्लास आपको डिफेंड करती है और आगे जो है वो कहते हैं जो है ना, दे आर नॉट कंसर्न्ड ईदर वे. ठीक है. तो होता ये था कि इफ यू आर गेटिंग बुलीड बाय योर क्लास फेलोज तो मे बी 4-5 लड़के हैं जो आप जिनको आप अवॉइड करते हो और आप उनके सामने अनकंफर्टेबल होते हो एंड आपने उनके लिए भी कोई अपना मैकेनिज्म डिवाइस कर लिया कि यार मैंने इनके मुंह ही नहीं लगना वगैरह वगैरह. अभी सिचुएशन ये है बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया व्हाट्स हैपनिंग इज कि अगर आपसे कोई स्लिप अप हो गया या आपकी कोई ऐप आ गया वो वायरल होगा. और ना सिर्फ क्लास में बल्कि पूरे स्कूल में. आपको पता है हर स्कूल के हिडन ट्रूथ ये है कि कन्फेशन पेजेस हैं आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में. एक लड़की की कोई बात हुई, वो उसकी पिक्चर्स के समेत चली गई, पूरे यूनिवर्सिटी के सर्वर्स पे शेयर हो गई, ग्रुप्स में शेयर हो गई, व्हाट्सएप हो गई, सोशल मीडिया पे किसी ने उसको टैग कर करके मजाक बन किया. तो नाउ इट्स नॉट दैट शी इज बीइंग बुलिड बाय 4 पीपल, शी इज बीइंग बुलिड बाय 100. एंड हो ये रहा है कि चले अगर 100 से नहीं भी हो रही ना, लेट्स सपोज कि उसकी किसी ने पिक्चर पोस्ट की और किसी ने लिखा व्हाट अ क्लाउन. ठीक है. अब उस पिक्चर के नीचे ना किसी ने हा लिखा, उस हा पे जो लाइक्स आए हैं ना 50 बंदे ने लाइक किया. ठीक है. अब वो लड़की जब उसको व्यू करती है ना वो उसको लगता है 50 बंदे मेरे खिलाफ हंस रहे हैं, मुझ पे हंस रहे हैं और 100 बंदे मेरे पे हंस रहे हैं, 200 बंदे हंस रहे हैं. सो यू नो दैट काइंड ऑफ कंपाउंड्स. सो व्हेन अ चाइल्ड हु इज लाइक 9 or 10 year old एंड दे कम टू मी एंड से कि जब भाई मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो आई डू टेक इट सीरियसली कि मे बी यू आर राइट. बिकॉज मैं कहता हूँ अच्छा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट. देन दे ओपन अप एंड से कि जी मेरा मजाक बना हुआ है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, जो भी है वो अपना कोई इशू रेज करेंगे. सो एक तो ये इशू है. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है जहाँ पे आपने नाशुक्री की बात की थी ना. देखिए अब ये हमारे पास सोशल मीडिया है, हम इंस्टाग्राम पे हर बंदा मॉडल बना हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. अच्छा आप अपना जो बेस्ट वर्जन है ना वो आप इंस्टाग्राम पे शो कर रहे हो और उससे हो ये रहा है कि नाउ व्हेन लेट्स सपोज अ 10 year old 12 year old इज ऑन इंस्टाग्राम, वो जब देखते हैं कि जी हर बंदा कॉफी शॉप में बैठा हुआ कॉफी पी रहा है, कोई वेकेशन पे गया हुआ है, हर बंदा तो लग ही रहा होता है सारी वेकेशन पे गए हुए हैं, सारी कॉफियां पी रहे हैं, सारी वॉलनट ब्राउनियां खा रहे हैं सिवाय मेरे. मैं तो सालन रोटी पे लगा हुआ हूँ और अम्मी से चित्तर खा रहा हूँ और मार खा रहा हूँ और डांट भी पड़ी और कल पेपर भी है. तो उनको लगता है कि मेरी जिंदगी जो है ना इट्स गार्बेज and everybody else's life is perfect. Yes. हालांकि nobody's life is perfect. Everybody has their own share of problems. हर बंदा डील कर रहा है. वो और बात है कि देखें हम लोग इंप्रेशन मैनेजमेंट के बादशाह बन चुके हैं. हम लोग सिर्फ डालते हैं सीधे सीधे इंप्रेशन. हम लोग नॉर्मल लाइफ हमारी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब हम पोर्ट्रे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, everybody is extrovert, everybody is slim, everybody is very beautiful and gorgeous, everybody is having the time of their life. माजरत के साथ everyone is happily married, which is not true. जी. हर बंदा अपनी जिंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है, but they are not posting about their failures. They are only talking about their achievements. And again, जिस तरह आपने कहा ज़िया भाई कि हर कोई बाहर गया है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं. It's not as beautiful as it looks. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो ज़िया भाई ने की वो ये कि जब आपका बच्चा कहे I am not feeling okay, लिसन टू दैट चाइल्ड. यकीन करें अपने बच्चे का. आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूं. मेरा बच्चा कोई 9-10 साल का था जब कोविड स्टार्ट हुआ, स्कूल्स बंद थे, हम एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे. तो मेरे बेटे ने एक दिन सुबह उठकर ये कहा कि मामा देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. मेरे लिए आगे देखने के लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है. और मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो. उसने कहा ना मैं स्कूल जा सकता हूँ, ना मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि फ्लैट के अंदर अगर कोविड हो गया किसी को तो मैं अंदर नहीं आ सकूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं दोस्तों से मिल नहीं सकता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा. अब कहने को ये एक छोटी सी बात थी, मगर मैंने और मेरी फैमिली ने एक डिसीजन लिया कि हम एक अपार्टमेंट को छोड़कर एक घर में जाएं जहां मेरा बेटा बाहर निकलकर सांस ले सके. आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अपने बच्चे की इस तकलीफ को समझना बहुत ज़रूरी है. आयशा, हमारी वो जनरेशन रही है जिसमें हमने जब भी ये कहने की कोशिश की, जुर्रत की दैट वी आर नॉट फीलिंग ओके, हमें स्नब कर दिया गया, कभी ईमान की कमी के नाम पर, कभी नाशुक्री के नाम पर. आज कितना ज़रूरी है हमारे लिए उस पेरेंटिंग का जो एक प्रॉब्लम था उसको नल एंड वॉइड करके अच्छा लिसनर बनना. The most important thing in the world is to be a listener. ठीक है? Is to be a listener. जैसे ज़िया भाई ने भी कहा है अभी कि सोशल मीडिया जितना
ایڈوانس ہو رہا ہے, جتنا آگے جا رہا ہے, اتنے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بچوں میں ڈپریشن, انزائٹی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں. اینڈ اٹس بیکاز آف دیٹ ریزن سوشل کمپیریزن اتنا آ گیا. سب لوگ اتنا اچھا اچھا پوسٹ کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں. میری زندگی تو ایسی نہیں ہے, میری زندگی کیوں نہیں ایسی. اور یہ ایک اتنی احساس کمتری پیدا کرتی ہے, لو سیلف اسٹیم, لو کانفیڈنس پیدا کرتی ہے کہ, اور بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس چیز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ رونا جو ہے ایک ویکنیس ہے, اداس ہونا ایک ویکنیس ہے. آپ کے پاس ایسی کیا, آپ کیوں اداس ہو, سب کچھ تو ہے اللہ کا دیا ہوا, گھر ہے, کھانے کو مل رہا ہے جو چاہیے, باہر آپ جاتے ہو, تو اداسی کی کیا بات ہے آپ میں, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ پیرنٹس انڈرسٹینڈ, کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں انہی سے اداسی آ رہی ہو. اپنے اندر کے انٹرنل کانفلکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو یہ سیڈنس, یہ اداسی کریٹ کرتے ہوتے ہیں, کاز کرتے ہوتے ہیں. اچھا, ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے, کیا ہم نے خود کو, اپنے بچوں کو وہ ووکیبلری دی ہے, وہ الفاظ دیے ہیں جن کے ذریعے وہ اظہار کر سکیں؟ بعض دفعہ ہم محسوس بہت کچھ کرتے ہیں بٹ وی فیل ٹو سے اٹ ان ورڈس, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے. I am very glad to say کہ اب ایک generational change آ رہا ہے, کہ جیسے جیسے ہم لوگ نئے پیرنٹس دیکھتے جا رہے ہیں, they're very respectful in their parenting, جو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ what is emotions کیوں ہیں ہمارے اندر, why is it important کہ ہم لوگ یہ negative emotions feel کریں. لیکن if we talk about older parents then yes, کافی کمیونیکیشن گیپ رہا ہے in talking about uncomfortable feelings, in talking about negative emotions and feelings as well, کیونکہ اٹ از این انکمفرٹیبل ٹاپک. ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی خوشی شیئر کرنا بہت آسان ہے, لیکن اگر وہی لوگ اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں, اپنے غصہ, تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے, ہم لوگوں نے کہنا کیا ہے ان کو. ہمیں تو آج تک کسی کی وفات ہو جائے تو وہاں جا کر کیا کہنا ہے یہ نہیں پتا, ہمیں تو یہ بھی نہیں سکھایا گیا. دلاویز کب سیکھیں گے ہم کہ جب کسی کی والدہ کی یا والد کی وفات ہو جائے اور آپ وہاں جائیں تو آپ کا باڈی لینگویج کیا ہونا چاہیے. اینڈ دوسری چیز, جب آپ اوور کم کرتے ہیں ڈپریشن کو, اینڈ وین یو آر سو اسٹرانگ ایز یو آر, اور آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کیا کریئر پہ اس کا اثر پڑتا ہے, آپ کی فیملی ریلیشن شپس پہ اس کا اثر پڑتا ہے؟ یہ دو باتیں. فرسٹ آف آل, جو آپ نے پہلی بات کی کہ ہم کب سیکھیں گے ایکسپریس کرنا, ہم کب سیکھیں گے اپنی ایموشنز بتانا. مجھے یہ لگتا ہے, میں ایجوکیشن سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے, میں ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں بہت لمبا عرصہ رہی, لیکن میں نے اپنا کریئر ایز اے ٹیچر شروع کیا, اور اسٹل آئی ایم ٹیچنگ. اور میرا ایک ایریا جو ہے وہ لینگویج ٹرینر کا ہے. تو لینگویج ٹرینر میں نے جو اپنی آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے کریکولم کی, اس میں میں نے یہ ایک انٹیگرل پارٹ رکھا ہوا ہے, ہاؤ ٹو ایکسپریس ڈفرینٹ ایموشنز. کیونکہ میں نے ساری زندگی یہ فیس کیا. اپنے بچوں کی بات بتا رہی ہوں کہ ماما وہاں جا کے کہنا کیا ہے, وہاں جا کے کہنا کیا, ماما ہم ان لوگوں کو ملے ہی نہیں ہوئے ہیں, وہ اگر ہمیں مبارک دیں گے ہم نے آگے سے کیا کہنا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں, یہ کمیونیکیشن. اچھا, اور اس میں ایک مجھے لگتا ہے جو رول نہیں ادا کر رہا اس وقت ادارہ, جس انسٹیٹیوشن میں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی, وہ ہمارے اسکولز ہیں. کالجز کے وقت تک بہت وقت ضائع ہو گیا ہوتا ہے. اسکولز بالکل چھوٹے بچے کو ویلیو ایجوکیشن ہماری اسٹڈیز میں سے چلی گئی. جب میں پڑھتی تھی, میں بہت پہلے کی بات کر رہی ہوں, تو ہماری ایک ویک میں 2 دفعہ کلاس ہوتی تھی سوشل بیہیویئر کی. اس سوشل بیہیویئر میں, چونکہ میں کانوینٹ سے ہوں, تو وہاں پہ سسٹرز آتی تھیں اور وہ ہمیں بتاتی تھیں کہ کیا بات کیسے کرنی ہے, کیسے بیٹھنا ہے, اور ہمیں بہت ساری باتوں کا آؤٹ لیٹ کا ٹائم دیا جاتا تھا. What do you want to change in your parents? واو, اتنی بڑی بات ایک بچے سے آپ پوچھ لو, تو یہ تو بہت بدتمیزی ہوتی ہے. اب ماں باپ بدلنے لگے ہو تم, تینوں اپنے ماں پیو نہیں پسند آ رہے. تو ہمیں جب وہ کہا گیا کہ what do you want to change in your parents, تو ہمارا اتنا کتھارسس ہوا, اتنا ہمیں وہ بات اچھی لگی. تو اسکولس کے اندر ویلیو ایجوکیشن, اسکولس کے اندر کاؤنسلر کا ہونا, اس کاؤنسلر کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا ٹائم اسپینڈ کرنا, اور فیک ویلیوز سے بچے کو ڈیٹیچ کرنا بہت بہت ضروری ہے. سیکنڈ, آپ کا کوشچن تھا کہ میں جب ریکور کر گئی تو میرے لیے کیا کیا پرابلمس تھے. میرے لیے آج تک پرابلمس ہیں. واو, I am just being removed from my previous job, and the reason which it was not a said reason, okay, it is something under the cover. لیکن مجھے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ایموشنلی بہت اسٹرانگ لوگ چاہیے ہیں, اور میری ایموشنل اسٹرینتھ جو ہے اس کو جج کہاں سے کیا کہ میں اسکول کے بچوں کے ایشوز میں بہت زیادہ انوالو ہو رہی تھی, اور کچھ بچوں کو
प्रिंसिपल होते हुए भी एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही थी, पेरेंट्स के साथ बता रही थी, कम्युनिकेट कर रही थी कि बच्चे के बिहेवियर में यही है, क्योंकि मैं उस टाइम से गुजरी हुई थी. देन दे केम टू नो थ्रू सोर्सेज, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, कि ये इस इशू से गुजरी हुई है. तो आई एम कंसिडर्ड एज नॉट fit for a job. Now I am self-employed, I am working, and माशाल्लाह इतना अच्छा काम और इतनी रिस्पेक्ट, और वो स्कूल जो मैं छोड़ के आई, वहाँ के पेरेंट्स का अब तक प्यार मेरे साथ है, सब कुछ है. तो ये जो एक लेबल है ना, वो लेबल लगा दिया जाता है. आप अगर माजूर हैं और आप ठीक हो गए हैं तो आप रेस में हिस्सा ले सकते हैं. अगर आपको ज़ुकाम था, आपने पेपर नहीं दिए, तो ज़ुकाम ठीक हो गया है, आप टॉप कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको डायरिया हुआ है और आप पार्टी में नहीं गए, तो आप ठीक होने के बाद हर पार्टी में गए हैं. लेकिन आपकी मेंटल एलिमेंट अगर ठीक हो गई है, तो दवाई खाई थी तुमने, तुम्हें कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं चढ़ रहा, गुस्सा चढ़ना तो एक नॉर्मल वो है. फिर आपकी हर एक्टिविटी को जज किया जाता है, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड लोग भी आपको बताने लग जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्रिस्क्रिप्शंस पड़ी हुई हैं, उनको तो कभी जाना ही नहीं हुआ डॉक्टर के. यानी कि आज के माशरे में, आज के दौर में अगर आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों से एज ए टीचर, तो आप वीक हैं. व्हाट एन एब्सोल्यूट शेम. बात की जाए अगर ज़िया भाई वीकनेस की, 13.3% आर मेन हु आर कमिटिंग सुइसाइड इन पाकिस्तान. मर्दों के अंदर दुनिया भर में भी अगर देखा जाए तो अमवात की शरह ज़्यादा है, ख़ुदकुशी की शरह ज़्यादा है. और हमारे यहाँ तो मर्द को दर्द नहीं होता. और कैसा मर्द है कि जो आंसू बहाता है, कैसा मर्द है जो रोता है. बेटे को भी जब तकलीफ़ होती है तो माँ कहती है बड़े होकर तूने बहादुर बनना है, ख़बरदार रोया, बहनों वाली हरकत नहीं करना. हम कब इस तकलीफ़ से अपने मर्दों को, अपने बच्चों को बाहर निकालेंगे? जी बिल्कुल. ऐसे में मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया था सुसाइड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के नाम से. दिस वाज द होल प्रोग्राम डिजाइंड टू हेल्प पीपल गेट आउट ऑफ सुसाइड. अच्छा, क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड्स में भी आई हैव सीन एंड विटनेस्ड फर्स्ट हैंड सुसाइड, एंड आई हैव सीन आल्सो इन माय ओन फैमिली. तो मुझे ना ये चीज़ शुरू से, बचपन से, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि व्हाई people around me are, you know, taking their own lives. So I wanted to study this subject in depth, and one thing I realized was कि उन्होंने कहा कि देखें, एक होता है, एक इसको waterfall process कहते हैं, कि जिस तरह एक आबशार होती है ना, वो पानी बहते 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 फिर फाइनली टिप ओवर कर देता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं कि जी द straw that broke the camel's back. तो ऊँट के ऊपर आप सामान लाते गए, फिर आपने एक तिनका रखा तो कमर टूट गई. तो कमर उसकी उस तिनके से नहीं टूटी, वो जो पीछे बैक स्टोरी है ना पूरी, वो आपको नहीं पता. तो देखिए हमारे पूरी दुनिया में आप देखते हो मेनली जो है वो मैन के ऊपर एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जनरली ट्रेडिशनल कल्चर्स में वो प्रोवाइडर होता है, और ये फाइनेंशियल बर्डन्स भी होते हैं और भी बड़े मामलात होते हैं. तो फॉर एग्जांपल एक कुछ अर्से पहले की बात है, अखबार में एक आर्टिकल आया था कि आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, और मैं बड़ा हैरान हुआ वो जब खबर मैंने सुनी कि एक बंदा जो है वो पिंडी में वैगन पे सवार हुआ, और कंडक्टर ने उसे कहा कि जी आज से किराया 10 रुपये बढ़ गया. तो उसने जेब से छुरा निकाल के उसको स्टैब कर दिया. अच्छा, अब चलें, वाक़या हो गया, बड़ी खौफनाक जो है ना खबर थी. तो लोगों ने कहा देखो कोई पागल आदमी था जो कि बस पे चढ़ गया. मैंने कहा नहीं, पागल नहीं था, दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. तो बाद में जब पता चला, वो 1-2 दिन के बाद स्टोरी अनफोल्ड हुई, क्योंकि आपको पता है फ़ौरन तो खबर नहीं आती. अनफोल्ड हुई तो जो अनफोल्डिंग थी वो छोटा सा एक ब्रीफ में कई खबर आ गई, और वो पता ही चला कि वो बंदा जो था वो ऑलरेडी अपनी जॉब से फायर हुआ था. उसको फायर हुए तकरीबन महीना हो गया था. ही वॉज अनएम्प्लॉयड. दूसरा ये, उसका जो फादर इन लॉ था वो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल रहा था कि भाई तुम मेरी बेटी का प्रोवाइड नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे. घर में वो और ताने सुन रहा है, घर में एक और पता नहीं अंदर डोमेस्टिक हालात क्या हैं, बीवी के, बच्चों के मामला, हर चीज़ महंगी हुई है. फिर अब वो जब फाइनली वो कोई एक दिन होगा मूड में, वही बात है, कैमल की बैक पे आप लादते जा रहे हो. वो जब वैगन पे चढ़ा तो अगले वैगन ने भी कह दिया कंडक्टर ने कि जी वो आज किराया भी बढ़ गया. तो ये उसकी कहते हैं ना बस हो गई. उसने कहा बस ये दिस इज द एंड ऑफ इट एंड डू और डाई वाली बात है. तो वो उस ड्रास्टिक मेजर तक पहुंच गया. बिल्कुल इसी तरह से पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान के दरमियान चीनी की कीमत पर मुसलसल 3 रोज से जारी मुज़ाकरात कामयाब हो गए. निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शुगर मिल्स मालिकान के वफ्द की मुलाकात. शुगर मिल्स मालिकान पंजाब हुकूमत को 140 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करेंगे. मजीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा सिद्रा मलिक से. जी सिद्रा, बताइएगा. जी, चीनी की कीमत अब से 190 रुपए पहले थी, लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात 3 रोज से जारी मुज़ाकरात थे,
وہ آج مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شوگر ملز مالکان کے وفد سے ملاقات کی اور شوگر ملز مالکان پنجاب حکومت کو اب سے 140 روپے فی کلو چینی فروخت کریں گے، جو اب سے پہلے کہیں اس کی قیمت جو تھی وہ کہیں زیادہ تھی، 190 روپے تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہمیں عوام کی مشکلات کا پوری طرح احساس ہے اور چینی کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست صوبے کی عوام کو ہوگا۔ جی صحیح، 3 روز سے جاری مذاکرات کامیاب ہو گئے، اب سے 140 روپے فی کلو قیمت فروخت ہوگی۔ پنجاب میں چینی کا وافر سٹاک موجود ہے۔ شوگر ملز مالکان کے وفد کی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو بریفنگ۔ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی کی تازہ ترین۔ کہ دیکھیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں بوائز ڈونٹ کرائی، ٹھیک ہے، یا اگر لڑکا تھوڑا سا بھی کہے نا کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے تو کہتے ہیں مین اپ، ٹھیک ہے، اینڈ اسٹاپ ایکٹنگ لائک اے سسی گرل، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے تانے ملتے ہیں۔ ناؤ واٹ ہیپنز از کہ وہ پھر مین کے اندر نا ایک وہ انٹروورٹ بھی ہو جائے گا تھوڑا سا، اور وہ پھر شیئر نہیں کرے گا، بیکاز شیئرنگ is a sign of weakness کہ تم مرد نہیں ہو، you are no longer a man if you are sharing with someone کہ you have problems۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ اندر ہی اندر نا وہ پینٹ اپ اینگر اس کا جو ہے نا بلڈ ہو رہا ہے، اینڈ کرتے کرتے وہ ایک مقام پہ پہنچ جائے گا کہ وہ اپنی بیوی سے بھی شیئر نہیں کر رہا۔ اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ مرد جو ہے نا وہ بیسکلی اپنے آپ کو سپر مین سمجھ رہا ہوتا ہے، اینڈ اپنی فیملی میں نا اس کے لیے یہ بڑی اذیت کی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو یا اپنے اور فیملی ممبرس کو یہ بتائے کہ آئی ایم ویک رائٹ ناؤ، میں سپر مین نہیں ہوں، یا میں تھک گیا ہوں، یا مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو اس کو ایک فیس پٹ اپ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ اس کو نہیں پٹ اپ کر پاتا تو سم ٹائمز وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں عزت سے مر جانا بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کئی کلچرز میں سوسائڈ جو تھا اٹ واز اے ویری لیجٹمیٹ وے آؤٹ، یو نو، جس طرح فار ایگزامپل جاپانیز کلچرز میں آپ کو نظر آتا ہے ہاراکیری کا پروسیس اینڈ آل دیٹ، وہاں پہ تو یہ چیز بڑے، تو ہمارے یہاں پہ بھی انفارچونیٹلی یہ چیزیں تھوڑا سا کریپ ان کر جاتی ہیں۔ عائشہ، ہم بات کریں مردوں میں اس کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ کتنی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں اور کتنے بہادر مرد حضرات آتے ہیں آپ کے پاس اپنی پریشانی لے کر؟ آئی تھنک ریشو جو ہے سیم ہے، ویمن جتنی آتی ہیں کمپیئرڈ ود مین، لیکن جو ایک چیز جو کنٹینیوسلی آفٹر آئی بن پریکٹسنگ فار 6 years، جو 6 سال میں دیکھ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ فار ویمن اٹ از اے لاٹ ایزیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر ایموشنز، اور اس وجہ سے وہ تھراپی کنٹینیو بھی کر پاتی ہیں۔ لیکن مین اتنا اسٹرگل کرتے ہیں ٹو اوپن اپ، ٹو کنٹینیو ود دا سیشنز، کہ وہ ہیلپ اس لیے لینا چھوڑ دیتے ہیں بیکاز کہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے بیٹھ کے بات کرنا، تو وہ ہیلپ کنٹینیوڈ ہیلپ نہیں لے پاتے آئی تھنک۔ اور it has a lot to do with their support system as well، جو وہ فیملی کے ساتھ آتے ہوتے ہیں، ان کے لیے بس اب کتنے سیشنز لگیں گے اور کتنی ان کو چاہیے، کہ وہ خود بھی اپنے اوپر یہ برڈن لیتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے اوپر برڈن بن رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کے اوپر برڈن بن رہے ہیں، اور وہ نہیں بننا چاہتے یہ برڈن، اور اس وجہ سے وہ لگتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ یہ کر لیں گے، میں مینیج کر لوں گا، میں کوپ کر لوں گا، مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی، مجھے نہیں ہیلپ، اینڈ وچ از وائی they fail to seek the right help, they fail to continue therapy، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ this is a huge disservice to men۔ ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے عائشہ، وہ یہ کہ ہم اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ چھوٹے سے بچے کو کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اینکشس ہوں، مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے، جس طرح ضیاء بھائی نے بھی کہا کہ ہم فوراً سے بچے کو سنپ کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا، ہمیں پتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، ہمارے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ بتائیے کہ آج کے دور میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے ینگ بچوں کے کیا حالات ہیں، اور جب ہم بات کریں سوئسائڈ پریونشن اویئرنیس کی، تو والدین اگر خدا نہ خواستہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں کہ ہمارے بچے تو بالکل ٹھیک ہیں، ایوری تھنگ از فائن، ذرا کچھ ایسی بات کہہ دیجئے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ناٹ ایوری تھنگ از ناٹ فائن۔ اٹس آل اباؤٹ ریکگنائزنگ کہ ہمارے اندر جتنے بھی احساسات ہمیں دیے گئے ہیں، اللہ نے کسی مقصد سے وہ احساسات ہمیں دیے ہیں۔ بالکل، اداسی ایک جرم نہیں ہے، اداسی ایک آؤٹ آف دی آرڈنری چیز نہیں ہے۔ آپ کا بچہ جب آپ کو آ کے بتا رہا ہے کہ میں اداس محسوس کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اداس محسوس کر رہا ہے وہ، آپ پوچھیں اس سے کہ وہ کس وجہ سے احساس محسوس کر رہا ہے۔ کچھ سال پہلے ڈزنی نے ایک مووی بنائی تھی انسائڈ آؤٹ، which is an absolutely beautiful movie، کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ کس طرح کیوں ہمارے لیے ہمارے جو ڈفرینٹ نیگیٹو ایموشنز ہیں یہ کیوں ضروری ہیں، غصہ کیوں ضروری ہے، فیئر کیوں ضروری ہے، اداسی کیوں ضروری ہے۔ اداسی کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے، کیا چیز امپورٹنٹ ہے اور کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، وہ مہمان چلا جاتا ہے، میں اداس محسوس نہیں کرتی،
I carry on with my life. Compared to that, اگر میری امی جو ہے 1 یا 2 ہفتے کے لیے چھوڑ کے چلی جاتی ہیں گھر, تو I feel very sad about that. کیونکہ میرے لیے میری ماں جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اگر آپ کو بچہ آپ کے آ کے بتا رہا ہے کہ میں اداس ہوں کسی وجہ سے, تو آپ جاننے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اداس ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں. ایک بچے کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوتا آ کے اپنے ماں باپ سے یا اپنے گارڈین سے وہ یہ کہے, کیئر گیور سے یہ کہے, ایون ٹیچر سے یہ کہے کہ میں کوئی نیگیٹو ایموشن فیل کر رہا ہوں, کہ مجھے اداسی محسوس ہو رہی ہے, مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے, مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں ایکسپریس کر پاتے. لہٰذا اس میں اینگر بھی ہے, اس میں ایگریشن بھی ہے, اس میں وائلنٹ ٹینڈنسیز بھی ہیں. سو اٹ آل اسٹارٹس ود ٹیچنگ دیم کہ ہمارے احساسات کیوں ضروری ہیں, جی, اور یہ احساسات نارمل ہیں. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اداس محسوس نہیں کرتا. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو غصہ نہیں آتا, جس کو ڈر محسوس نہیں ہوتا, جس کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. دا پوائنٹ از ہاؤ یو مینیج اینڈ کنٹرول دوز ایموشنز. کہ آپ اداس محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں, یہ بچوں کو سکھانا. دلاویز, یو بینگ سو اسٹرانگ ماشاء اللہ. اور بہت سے لوگ اس وقت دے کین ریلیٹ ٹو یو. وہ لوگ جو اس وقت سفر کر رہے ہیں ان سائلنس, خاموشی میں, وداؤٹ ایون ٹیلنگ دا ورلڈ کہ دے آر گوئنگ تھرو سم تھنگ, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ وہ خود ہیں, اور جو زندگی ان کو دی گئی ہے اس کے لیے جواب دہ ہونا وہ ان کے اوپر ہے. ذمہ داری اس کی کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے, اور نہ ہی کسی بھی رول کو دنیا میں بیوی کا ہے, بہن کا ہے, ماں کا ہے, باپ کا ہے, صرف قربانی کے لیے بنایا گیا تھا. یہ غلط ہے ہماری. آپ قربانی دے رہے ہیں, آپ قربانی دے رہے ہیں, آپ سہ رہے ہیں. سہنا تو تمہارا کام ہے, برداشت کرنا تمہارا کام ہے. ہر ماں اسی وقت سے گزرتی ہے. یہ باتیں نہ سوچیں, اور سوچیں کہ زندگی آپ کے پاس ایک بار آئی ہے اور آپ نے ایک بار گزارنی ہے, اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے گزارنا ہے. اور جب تک آپ خود اچھے سے نہیں گزار رہی ہیں آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتی. جب میں بیمار تھی تو میں اپنے بچوں کے لیے ورسٹ مدر تھی, اپنے ہسبینڈ کے لیے ورسٹ وائف تھی. آپ مانیں گے نہیں کہ میں کتنی بار وربلی ان کو اپولوجائز کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے. تو ہم کیوں نگلیکٹ کریں ایک پوری جان کو؟ اور اگر کوئی ہمیں توجہ نہیں دے رہا تو خود اپنے آپ کو توجہ دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں, آپ دوستوں سے بات کریں, آپ کھل کے بتائیں کسی کو, آپ واک کریں. مطلب کچھ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں, آپ واک کریں, آپ اپنے آپ کو بہتر کریں, آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں. سیلف کیئر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, وہ بھی ہیپی ہارمونز ریلیز کرتی ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب ہم منہ دھو کے ہلکی سی لپسٹک لگا کے اپنے بال اچھے سے بناتے ہیں, وی اسٹارٹ فیلنگ ہیپی. اسمائل کرنے سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو جب ہم امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے نا, اور یہ ہماری کنڈیشننگ کی جاتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے, اپنا خیال رکھنا سیلفشنس ہے. اور اس کے بعد ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس لمحے کو توڑیں جو لمحہ ہمیں آخری لگتا ہے. کوئی لمحہ آخری نہیں ہے. ایوری مومنٹ ہیز ٹو پاس. کیا بات. کوئی وقت اچھا یا برا جو گزر جاتا ہے نا, وہی اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ رہتا نہیں ہے. تو میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے کہ جب میں نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہے کسی بات کا, تو مجھے کسی کی بات سے وہ سکون نہیں ملا جب میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو یہ کہا ہے کہ کل آج جیسا نہیں ہوگا. واہ. کل آج جیسا نہیں ہوگا, یہ صبح پھر سے آئے گی, یہ رات گزر جانی ہے. تو اپنے آپ کو یہ بتایا کریں کہ یہ وقت رکتا نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی سننے والا ہے تو اس کی ہیلپ لے کے, او بھائی عورتیں محلے کی ساری عورتوں سے پوچھ لیتی ہیں درجن کدھر ہے, اچھا گوشت کہاں سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھا سائیکالوجسٹ کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے, وہ اچھا سائیکالوجسٹ کیوں نہیں ڈھونڈ پاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دم درود والے کو بھی ڈھونڈ لیتی ہیں, وہ ہر چیز ڈھونڈ لیتی ہیں, اچھی بیوٹیشین ڈھونڈ لیتی ہیں, قسطوں پہ واشنگ مشین والا ڈھونڈ لیتی ہیں, کس کے گھر فرنیچر بک رہا ہے ڈھونڈ لیتی ہیں. وہ یہ بات نہیں کرتی ہیں کہ باجی آپ کو بھی ایسے ہوتا ہے, مجھے تو ایسے فیل ہونے لگ گیا ہے, جی آپ کو ایسے لگنے لگ گیا ہے, آپ نے کسی سے بات کیوں نہیں کی ہے, چلیں آئیں میرے ساتھ, فلانی ہماری پڑھی لکھی ہے اسٹریٹ میں, اس سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. بات پھیلتے پھیلتے کرتے کرتے آپ کو سولوشن مل جاتا ہے, اور رب کرم کرتا ہے. رب نے ہمیں بنایا ہے, اس نے ہمیں ڈیفالٹ کے ساتھ بنایا ہی نہیں ہے. کیا اور جو اس نے ہمیں کمیاں دی ہیں نا, آپ یقین کریں اس کی ایسی خوبصورت کمپنسیشنز دی ہیں, اتنی خوبصورت کمپنسیشنز دی ہے کہ زندگی کی بدصورت ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ یہ بھول جاتے ہیں ان کمپنسیشنز کو دیکھ کر کے آپ کے پاس کسی چیز کی کمی بھی تھی. ضیاء بھائی جاتے جاتے
والدین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی تربیت میں بچوں کو ایموشنلی اتنا امپاور کریں کہ پھر چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے آن لائن بولینگ ہو, چاہے اسکولز میں کی جانے والی بولینگ ہو, بچوں پر اس کا افیکٹ نہ ہو؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں نا فرسٹ 7 ایئرس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ ان کو نا بس پیار دیں. اور ہمارے علماء, ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ پہلے 7 سال نا بچے کو سونگے. سونگنے سے مراد یہ تھا کہ دل سے لگا کر رکھیں گے تو سارا وقت سونگتے نہیں, اور بچوں کی ویسے بھی بڑی مزے کی اسمیل ہوتی ہے, تو آپ ان کو سونگیں فرسٹ 7 ایئرس کے لیے. تو وہ یہ کہ صرف ان کو پیار دیں تاکہ بچہ نا 7 ایئرس تک, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا بچہ رج گیا ہو. یعنی بچہ جو رجا ہوا ہوتا ہے نا, جس کو گھر میں خوب پیار ملا ہوتا ہے, اس کو اپنی سیلف ورتھ کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پیار کرتے ہیں, میری فیملی میرے ساتھ بہت لونگ ہے, آئی ایم ہرڈ ایوری ٹائم آئی ایکچولی سے سم تھنگ. تو میں پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ آپ کی جو چیز ہے نا آپ کی زندگی میں, اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جانا ہے, وہ آپ کے بچوں کا ٹائم ہے. پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیں. وہ کہتے ہیں لو جو ہے نا از اے 4 letter word and it is spelled as TIME. Wow. Because surely you spend time with those whom you love. تو اپنے بچوں کے ساتھ بس میں کہتا ہوں پیرنٹس آپ ٹائم دیں. اب جتنے بھی آپ مصروف ہیں, آپ اپنے بچوں کی مینٹل ہیلتھ سے, فزیکل ہیلتھ سے زیادہ مصروف تو نہیں ہو سکتے نا. تو انشاءاللہ ان کو ٹائم دیں اور آپ دیکھیں گے کس طرح آپ کی فیملی پراسپر کرے گی. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری اور میری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جتنا زیادہ ہو سکے ہم مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرابلمس پر بات کریں. اٹس ناٹ اے ٹیبو اینی مور, یہ ایک ریالٹی ہے, اس کو جتنا جلدی ہم ایکسیپٹ کریں گے اتنا بہتر ہے. کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. اور اگر آپ اس تکلیف میں ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں, زندگی بے معنی ہے, میری امی نے جب میں ICU میں تھی تو مجھے ایک بات کہی تھی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, دس ٹو شیل پاس. اگر اچھا وقت بہت جلدی گزرتا ہے نا تو برا وقت بھی گزر جاتا ہے. بس اگلے دن کا انتظار کرنا ہے, اور یاد رکھیں کہ جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا, وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کا خیال احساس کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.